अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। थर्सडे मॉर्निंग है और सुबह के पौने 7 बज रहे हैं न्यूयॉर्क में। बाहर बारिश हो रही है, हल्की सर्दी है। कोशिश करूँगा कि फिर कंटिन्यू करूँ सुबह में और शाम में भी यहाँ के न्यूयॉर्क की एक वीडियो करूँ। बहुत अहम खबरें हैं। कल मैंने आपको कहा था ना कि पीस वर्किंग ग्रुप की जो समिट है 20 को, जो कल होनी है फ्राइडे को, उसके बाद पाकिस्तान की ग्राउंड पॉलिटिकल रियलिटी सामने आएंगी। तो हुकूमत वक्त को वक्त पड़ चुका है, वजाहतें आना शुरू हो गई हैं कि हमारे वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप से वजाहत मांगेंगे कि हमें हमास से लड़ने के लिए तो नहीं कहा जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम इस पीस फोर्स का हिस्सा नहीं बन सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उससे लड़े। हम इस पे बात करेंगे। फिर बरतानिया से बहुत बड़ी खबर है कि एंड्रयू बैड माउंटेन, शहजादा, बल्कि बादशाह चार्ल्स के छोटे भाई, वो पकड़े गए हैं। एप्स्टाइन, जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स के आने के बाद कि उनके जो ताल्लुकात थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिए। कानून की हुक्मरानी इसे कहते हैं। फिर उधर आपने सुना होगा कि साउथ कोरिया में साबिक सदर को, जिसने मार्शल लॉ लगाया था, उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो इंसाफ पसंद माशरे ही आगे बढ़ते हैं। आप तारीख देख ले उठाकर। और जहाँ इंसाफ नहीं होता, फिर आपको मैंने कहा था ना कि बनी गाला लेकर जाएंगे खास साहब को, उसके लिए सारा जाल बुना जा रहा है। तो हुकूमती ट्रोलर कौमी मीडिया में शुरू हो चुके हैं कि ये तो कानूनी भी इसमें गुंजाइश मौजूद है। अगर खान साहब को बनी गाला ले जाया जाए, उनकी बेगम को, और इसमें ताल्लुकात भी दोनों पार्टियों के अच्छे होंगे और खान साहब के दिल में भी नरमी पैदा होगी। खेल शुरू हो गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। और मोहसिन नकवी की तारीफ है कि पीटीआई में भी उनकी गुंजाइश मौजूद है। और महीनों पहले ये बातें मैंने आपको बताई थी कि वो नकब लगा रहे हैं पीटीआई में, और वो लगा चुके हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये अर्ज करना चाहूँगा कि मुझे अब एसएआईटी के जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता बताएँ कि मैं ब्रेक करता हूँ बड़ी-बड़ी, मगर मेरे व्यूज़ गिरते जा रहे हैं और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ किसी सूरत भी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मुझे यहाँ से बैठकर कंट्रोल कर लेगी। यहाँ मेरा डोमेन यहाँ पर है, तो इसमें अगर कोई मेरी मदद कर सकता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसका बड़ा शुक्रगुज़ार होऊँगा। और फिर टल्ली बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन ताकि आता रहे। हो सके तो शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए कि मेरा राइट बनता है कि अब मुझे भी कुछ शर्म सी आने लगी है, जो मेरे व्यूज़ के हालात हैं। मगर फिर ये सोच के कि जी तारीख के लिए हम तो काम कर रहे हैं। बहरहाल, भारत के लिए बड़ी बुरी खबरें हैं, बड़ी एम्बैरेसिंग खबरें हैं। जो बोया था वो काटना शुरू कर दिया है। उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेंगे। और साथ में जो आज से 2 साल पहले कहा था ना, वज़ीर दाखिला प्लस पीसीबी चेयरमैन, कि बलूचिस्तान में तो दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है। मैं आपको बताऊँगा वहाँ कितने एसएचओ मारे जा चुके हैं। और शब्बत रेड्डी मुसलसल धमाके कर रहे हैं। वो लोगों से पूछ रहे हैं, एमकेएम की क़यादत से, कराची की जो बज़ाहिर शो कॉज़ क़यादत है, कि ये रेंजर कराची में क्यों है? इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। पहले आते हैं, देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर जहाँ पहुँच तो गए और कल समिट भी है, आज पूरा दिन क्या करेंगे आई हैव नो आइडिया। मगर ये जो खबरें हैं ना कि जी वो वज़ाहत माँगेंगे, आप समझते हैं कि वो इस पोज़ीशन में हैं, वज़ाहत माँगेंगे? अच्छा, इसमें मैं आने से पहले मैंने इस्लामाबाद एक फ़ोन किया किसी को और ये पूछा कि फ़ील्ड मार्शल आ गए वाशिंगटन या निकल गए? नहीं, क्योंकि वो तो छोड़ते नहीं अकेला। उन्होंने कहा पहले तो तुम ये दुरुस्त कर लो कि वो अगर अकेला छोड़ना भी चाहे तो शहबाज शरीफ नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे शहबाज शरीफ को भी खतरा है कि कहीं मैं पीछे छोड़ गया तो कोई कहानी ना बन जाए, मेरी भतीजी से कोई तोड़ भत्ता ना कर ले, खान साहब से कोई तोड़ भत्ता ना कर ले और फिर बिलावल के लिए कोई रास्ता हमवार ना हो जाए, तो वो अपने साथ ही रखना चाहते हैं उनको। और कि ये भी है आराम से और वो भी है आराम से।
وہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں میری غیر موجودگی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں کوئی بات نہ کہہ دے، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک دلچسپ بات تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جی اب وضاحتیں دی جا رہی ہے کہ جی ہم پہلے وضاحتیں لیں گے کہ امن فورس کا کام کیا ہوگا، ہمارا کردار کیا ہوگا، ہم وہاں کیا کیا کریں گے اور ہماری ذمہ داری کیا ہوگی، کیونکہ ہم حماس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف آپریشن نہیں کریں گے۔ آپ کو وہاں پر ڈالر لینے کے لیے خالی بھیجا جا رہا ہے۔ مجھے ایک مسلم لیگ کے ایک بہت بڑے سینئر لیڈر نے کہا کہ آفاق صاحب، پاکستان کو ایک بار پھر بہت بڑا رول مل چکا ہے، اور لیبیا سے لے کر شام اور شام سے لے کر غزہ تک ایک بہت بڑا رول مل چکا ہے جس کی قیمت بھی پے کی جائے گی، اور آپ نے بھی کوئی نہ کوئی قیمت یقیناً پے کرنی ہے۔ اور فیلڈ مارشل کہیں نہیں جا رہے، اچھا ہمارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک فیلڈ مارشل جائے گا دوسرا آ جائے گا، وہاں تو لائن لگی ہوئی ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہاں پر بھی، میں کہتا رہا ہوں کہ ان کا ضمیر بھی کسی دن جاگے گا۔ اگر ان کا ضمیر جاگنا ہوتا تو 50,000 میجر کیپٹن لیفٹیننٹ مل کے استعفیٰ دیتے، ابھی سب کچھ بدل جاتا، مگر ان کے ضمیر کو سلا دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ 700 کے قریب پولیس میں اور ایف آئی میں تعیناتیاں ہونے جا رہی ہیں فوج کی، تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جو بڑے عہدے ہیں ڈی جی کے اور ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے میں بھی اور پولیس میں ایس ایس پی اور یہ ان عہدوں پر ان کو لے کر آیا جا رہا ہے۔ پھر پلاٹنگ ہے، پھر اور دوسرے اداروں میں ہے، تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پورے خطے کی کہانی یہی ہے، ورنہ یہ ممکن تھا کہ انگریز 150 سال تک حکومت کر سکتا۔ وہ ٹوٹل کتنے تھے؟ آپ بھی کے ذریعے ایک دوسرے کو مروایا جاتا تھا، یا جو حملہ آتے رہے، پوری کہانی دیکھ لیں، ہم بکاؤ مال ہیں۔ اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں کہ یہ جتنی بیوروکریسی ہے، یہ فارن آفس سے لے کر یہ اپنے اوت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر ان کے ضمیر ہوتے تو کبھی کے استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ، بہت پہلے استعفے دے دیے ہوتے، آج والے نہیں، آج سے 40 سال پہلے ایوب خان کے دور میں ہی، یا پھر ضیاء الحق کے دور میں دیتے، یا مشرف کے دور میں دے دیتے، سب کچھ بدل جاتا۔ یہ سب پیچھے برا کہتے ہیں، میں اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اکیلے میں بیٹھ کر ہم جیسوں کو چڑھاتے ہیں فوج کے خلاف کہ یہ بھی ہو گیا، اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہے۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ جب میں نے ان کے گھر میں بیٹھ کر ویڈیو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا تم چاہتے ہو میں گرفتار ہو جاؤں، تم چاہتے ہو میں گرفتار ہو جاؤں، آپ میرے گھر سے بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اکیلے میں ٹھنڈائی میں 25 خبریں دیتے تھے، مگر چونکہ انہیں جم خانہ میں بھی بیٹھنا ہے، فضائیہ کلب میں بھی بیٹھنا ہے، ڈیفینس کلب میں بھی بیٹھنا ہے، اور اپنا نام بھی رکھنا ہے اور دانشور بھی کہلانا ہے، تو اس کی کوئی قیمت تو پے کرنی پڑے گی نا۔ بات یہ ہے کہ یہ پورا معاشرہ ایک ذہنی بیمار ہے۔ وہ میں اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بھی پتہ نہیں کہ موقع ملتا تو میں کیا فیصلہ کرتا، مگر مجھے بہت موقع ملے، میں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہی فیصلے کیے، کیونکہ میں وہاں رہتا بھی نہیں ہوں، تو میں اپنے آپ کو زیادہ لیوریج نہیں دے سکتا۔ این ممکن ہے میں بھی وہاں ہوتا تو کبھی کا بک گیا ہوتا، بقول میرے دوستوں کے اگر تم پاکستان میں ہوتے تو تمہاری 20ویں برسی تو ہو ہی چکی ہوتی۔ خیر، آگے بڑھتے، تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس کو اب چھپایا جائے گا کہ آپ کا رول کیا ہے پاکستان کا غزہ میں۔ اب آپ کو لیپا پوتی کی جائے گی کہ ہمارا وزیر اعظم اکڑ گیا ہے، ڈٹ گیا ہے۔ بھائی ہمیں رول مل چکا ہے، جو کہا جائے گا، کیونکہ ہمیں تو ناجائز یہ ہائبرڈ سسٹم، یہ جو ناجائز حکومتیں آتی ہیں، اس کی لیجیٹیمیسی کے لیے قیمتیں چکانی پڑتی ہیں۔ اور مشرف نے بھی یہی کیا، ضیاء الحق نے بھی یہی کیا، ایوب خان نے بھی یہی کیا، تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل بننے کی تاحیات عہدہ رکھنے کی کوئی قیمت تو ہوگی نا، تو یہ قیمت ادا کریں گے اور آپ کو بے وقوف بناتے رہیں گے۔ مگر آج کی گلوبل ولیج میں، انفارمیشن ہائی وے کے دور میں خبر چھپتی تو نہیں ہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، میں یہ بات ڈے ون سے کہتا آیا ہوں کہ حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، وہ کوئی ریاست اسے اون نہیں کرتی، ایران بھی کر کے دکھا دینا، میں ابھی ایران کی طرف بھی آؤں گا کہ
بہت سارے دنیا کے ممالک نے اپنے شہریوں سے کہہ دیا ہے کہ وہاں سے نکل آئے، اور میٹر آف ڈیز بتائے جا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ حملہ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو وہ کتنا لیجیٹیمیٹ ہوگا، ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وضاحتیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ جب کل بیان آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہاں سمٹ کانفرنس کے منٹس باہر آئیں گے اور ان کی چیزیں سامنے آئیں گی، تو آپ دیکھیں گے۔ خان صاحب کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی، جو پی ٹی آئی نے سجیسٹ کیا تھا کچھ ڈاکٹرز کو، جو ان کے جو اس کے شفا کے اور شوکت خانم کے جو خان صاحب کے قریب کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو نہیں لایا گیا، اور فوری طور پر ہاسپٹل بھی منتقل نہیں کیا جا رہا، مگر میرے اب ذرائع کہہ رہے ہیں، اور جو آج یہ پاکستان میں چھپا ہے قومی اخبارات میں کہ بنی گالا لے جائیں، تو میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ کام تیار ہے، اور جب یہ غزہ کا معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو خان صاحب کو اچھے خاصے ریلیف مل جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی غزہ پہ بول کچھ نہیں رہی ہے، دھرنے بھی ختم ہو گئے، عید کے بعد پہ بات چلی گئی، اور رانا صلی اللہ نے دھمکیاں بھی دے دی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے، آپ کو یاد ہے کہ ابھی 1 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ امریکہ سے جا رہے ہیں، یورپ سے جا رہے ہیں، جو نئے سرے سے نیگوشیشن کریں گے اور خان صاحب کو ریلیف کے لیے بات کریں گے، مجھ سے مشورے مانگے تھے، یاد ہے آپ کو؟ رانا صلی اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ جی باہر سے بھی لوگ آئے تھے، اور اس کو سبوٹاج کر دیا فیملی نے ان نیگوشیشن کو۔ اب کتنا کیا یہ مجھے نہیں پتا، مگر میری بات جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ درست نکلی نا۔ تو خان صاحب کو بنی گالا لے جانا ہی لے جانا ہے، یہ طویل عرصے جیل میں نہیں رکھ سکتے، اور خان صاحب بھی نہیں رہنا چاہتے، اور پی ٹی آئی آپ دیکھیں ایک سنجیدہ سیاسی جماعت ہوتی ہے، وہ اگر کہیں مشکل میں ہو اور پارلیمنٹ میں بھی ہو تو پارلیمنٹ کا اپنا رول پورا ادا کرتی ہے۔ یہ سارے اخراجات بھی لے رہے ہیں، سارے پروٹوکول بھی لے رہے ہیں، سارا کچھ ہے، مگر اسمبلی میں کیا رول ہے ان کا؟ اس سے بہتر تو اختر مینگل کی طرح استعفیٰ دے کے چلے جائے نا، وہ بھی نہیں دیتے۔ یہ پہلے بھی 2013 کی اسمبلی میں بھی نہ جاتے تھے، شور مچاتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے، اور پروٹوکول بھی لیتے رہتے تھے، تنخواہیں بھی پورے لیتے رہتے تھے۔ یہ تو اسٹیبلش، مجھے نہیں پتا، یا تو ہم بالکل نکمے ہیں، جاہل ہیں، ہمیں سیاست نہیں آتی، کہ انہیں ایک فیئر الیکشن کرا کے ان کو حکومت دے دیں جیسے بتاتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ ان کی بڑی ویلیو ہے، وہ بہت پاپولر ہیں، 70% تک ووٹ لے سکتے ہیں، مگر یہ حکومت چلا لیں گے، یہ جو کہتے ہیں پورا کر دیں گے، یا ان پہ کوئی ان کی اپنی پارٹی میں لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، یا ان کے پاس وہ لوگ ہیں تو ان کی پچھلی حکومت کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد اب لے لیں، اور ساری ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے یہ بتائیں نا۔ آج تک بتایا کہ یہ اگر حکومت، اگر یہ فوج چلے بیرک میں چلی جاتی ہے، آئینی کانسٹیٹیوشنل جو ہے ایک پرائم منسٹر طاقتور آ جاتا ہے، تو انہوں نے آج تک بتایا کہ ان کا اکنامک ایجنڈا کیا ہوگا، سوشل پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہوگا، یہ ایجوکیشن کو کیسے صحیح کریں گے، یہ انصاف کیسے پرووائڈ کریں گے، یہ جو اتنی خراب گورننس ہو چکی ہے، ادارے ٹوٹ گئے، یہ کیسے درست کریں گے، کوئی چیز سامنے آئی ابھی تک؟ کوئی شیڈو گورنمنٹ، کوئی ان کے وزیر بنے ہو شیڈو، جیسے جیسے کہ اپوزیشن پارٹیاں بناتی ہیں، بس عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، اور عمران کو ریلیز کرو اور اسپتال لے جاؤ، اس کے علاوہ کچھ سنا آپ نے؟ بچور سیاسی پارٹیاں ایسی نہیں ہوتی، اسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کی اور میری غلطی ہے۔ جب تک ہم عقیدتوں سے باہر نکل دیکھیں، موجود ہائبرڈ نظام کو میں کہیں سپورٹ نہیں کرتا، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کی قیمت جو اس وقت پاکستان ادا کرنے جا رہا ہے، اور جو اینڈ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ایک شخص کی لیجیٹیمیسی کے لیے اس قوم نے ایک بار پھر کتنا پے کیا۔ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو تو خواجہ آصف کی جو کل قومی اسمبلی میں تقریر ہے وہ سن لیں، کہ اس خطے کی تاریخ جھوٹی لکھی گئی، اور کراکلم چینج کیے گئے، سب کچھ جھوٹا پڑھایا گیا، صرف اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے، اور پوری قوم کو ایک عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ وہ پوری تقریر سنے تو آپ رو پڑیں گے
کہ اس ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے. اچھا میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ ملک انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، یہ جنہوں نے بنایا ہے وہ اسے چلا رہے ہیں، اور شاید مجھے تو اب یہ شبہ ہے کہ یہ فوج بھی مجبور ہے کہ وہ جیسا حکم آتا ہے ویسے کرنا پڑتا ہے. اچھا جو چلا رہے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور کرتا رہا ہوں کہ آپ ہی چلا لیں. نہ ہماری سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ہمیں مینجمنٹ آتی ہے، نہ اکانومی آتی ہے، نہ گورننس آتی ہے. تو کچھ چیزیں درست کر دیں. ایک عام آدمی جو 50% بھوک کے لکیر کے نیچے چلا گیا ہے وہ روٹی کھا سکے، اپنے بچوں کو پڑھا سکے. ہم پورٹیکو کی طرح، گرین لینڈ کی طرح، دوسرے ملکوں کی طرح رہنے کو تیار ہے، مگر رحم بھی کر رہے ہیں ہم پر. یہ نعرے وارے تو یہ جو کراکرم آپ ہی لوگوں نے بنوائے تھے، جو اسلامی جہاد دکھا کے سارا کچھ کیا تھا، وہ وزیر ہیں اب. وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جو وزیر دفاع ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے جانے والے ڈکٹیٹروں نے کیا کیا، مگر نئے ڈکٹیٹر کے بارے میں نہیں بولتے، ان کی حمایت کرتے ہیں. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ خطاب کب تک جاتے ہیں بنی گالا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. دیکھیں جی، ایپسٹین فائل جو 5 ملین کے قریب آئی ہے، اس میں شہزادہ اینڈریو کا نام آیا، تو ان کے بڑے تعلقات تھے اس سے، وہ سوری بھی کر چکے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں. مگر ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے کوئی خاص خفیہ مواد کانٹینٹ جو ہے قومی سلامتی کا ایپسٹین کو دیا. اچھا ایپسٹین کے ڈانڈے ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے ملتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں. میں تو بہت بڑا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، مگر پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. تو انہیں ایک قوم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ معافی مانگ چکے ہیں. اور پرائم منسٹر نے بھی ساتھ میں کہا ہے ان کی گرفتاری کے بعد برطانیہ کے، کہ اصول سب کے لیے ایک ہے، قانون سب کے لیے ایک ہے، کوئی کچھ بھی ہو. تو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسمبلی میں، ہاؤس میں آ کر کوئی اس پر بحث کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے راستے کی دیوار نہیں بنیں گے، اس کو اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے معاشرہ. بادشاہ کو پوچھتے ہیں برطانیہ میں، اور آپ سب جانتے ہیں وہ بادشاہ کا چھوٹا بھائی ہے. بادشاہ بچا نہیں سکا اور اسے جیل جانا پڑ گیا. اور آپ کیا ہے کہ جو حقوق مانگے اسے مار ڈالو، اور مزے سے کھڑے ہو کے کہہ دو کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آج بلوچستان کے آئی جی نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں 1100 پولیس والے مارے جا چکے ہیں. کتنے؟ 1100. یہ نہیں بتایا کتنے عرصے میں، مگر یہ بتایا کہ 1100 پولیس والے مارے جا چکے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس میں کتنے ایس ایچ او ہوں گے؟ 200-250 تو ہوں گے نا. عام سپاہی زیادہ مرتا ہے، اس میں ڈی ایس پی بھی ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں. پولیس کے درجنوں بڑے آفیسروں کے نام آتے رہے، اور درجنوں سینکڑوں کی تعداد سے. اور ابھی بھی بہت سارے تھانے ان کی مرضی سے کھلتے ہیں. وہ ہدایت اللہ بلوچ، جو حافظ ہدایت اللہ بلوچ ہیں گوادر کے، وہ تو روز سے لا کے اسمبلی میں کہتے ہیں کہ اب حکومت وہ چلاتے ہیں، 6 گھنٹے کی حکومت ہے. آج بھی آپریشن ہوئے، کوئی 20 کے قریب لوگ مارے. ڈی جی خان کے ایریا میں، کے پی کے میں بھی آپریشن ہوئے. ہر طرف آپریشن ہو رہے. اور کراچی میں شبر ریڈی کہتا ہے کہ آپ لاہور کے کسی ہاسٹل میں دکھائے رینجر کو، یہاں 30 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، کیا کارنامہ کیا ہے. اگر اتنی بڑی رینجر بیٹھی ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور بڑی بڑی قیمتی عمارتوں پہ قبضہ کر کے، تو پولیس فورس ہی ختم کر دے، جو بھتہ بھی لے رہی ہے، اغوا بھی کروا رہی ہے. جو ثبوت آ گئے، ڈی آئی جی لیول کے لوگ بھی انوالو ہیں. اور اے آئی جی کراچی کا صاحب کہتا ہے کہ اس شہر میں بہت بڑا مافیا گروپ کام کر رہا ہے، جس پر ہاتھ ڈالنا ریاست بھی پریشان ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں حالات کس حد تک خراب ہو کے چکے. مگر فیلڈ مارشل کو صرف یہ کہ اس کی سیٹ چلتی رہے، باقی ملک جہنم میں جائے. کتنا تعصب پھیل جائے، کتنی تفریق پھیل جائے، کہ سوال تو میرے ذہن میں بھی آتا ہے. بارڈر تو لگتا ہے لاہور کے پاس، مگر رینجر کراچی میں بیٹھی ہے. کراچی میں 1989 سے بیٹھی ہوئی ہے. 36 سال ہو گئے. شبر ریڈی جو 30 سال کہہ رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے
90 میں جا کر پہلی بار جب میں واپس گیا ہوں امریکہ سے، تو میں نے جب میں کراچی یونیورسٹی گیا تو پتا چلا کہ تو گیٹ پہ سب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو پتا چلا 89 سے بیٹھے ہوئے ہیں، 36 سال ہو چکے ہیں، اور مین سڑکوں پر اللہ اکبر اور جہاد فی سبیل اللہ کے نعروں کے ساتھ ریت کی بوریاں اور بڑے بڑے مورچے جھنڈے لہرا کے جیسے کسی آکوپائڈ علاقے میں آ گئے، انڈین کشمیر میں آ گئے، غازہ میں آ گئے، ویسٹ بینک میں آ گئے، تو پر آ کے پاکستان لگتا ہی نہیں۔ یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان جو ہمیں کتابوں میں دکھایا پڑھایا جاتا ہے، خدا کی قسم یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ آپ لوگ جو مانتے ہیں وہ مانتے رہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 11 سپاہی مارے جا چکے ہیں، افسران مارے جا چکے ہیں، بڑے بڑے عہدے دار مارے جا چکے ہیں۔ اب آتے ہیں انڈیا کی طرف، وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ سبمٹ ہو رہی تھی آئی ٹی کی، میں نے بھی بڑا ایک پروگرام کیا تھا، کہا تھا کہ جی 35,000 لوگ جمع ہو رہے ہیں، 100 سے زیادہ ملکوں کے ڈیلیگیشن ہے، جس میں امریکہ چائنا بھی ہے، مگر پتہ چلا کہ جناب بل گیٹ نے تو آنے سے انکار کر دیا اور ٹال دیا، وجہ بھی نہیں بتائی۔ پھر ساتھ میں چائنیز ایک کمپنی کا بنا ہوا روبوٹ جناب وہ انڈین یونیورسٹی ایک یونیورسٹی کا آئی ٹی یونیورسٹی کا بنا کے دکھا دیا گیا کہ یہ ہم نے بنایا ہے، وہ تھو تھو ہو رہی ہے۔ اچھا میں یہ بات بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں اسکل ورکر ہیں آئی ٹی کے انڈیا میں، اور پوری دنیا کو ان کی ضرورت ہے، مگر انوویشن میں یہ کہیں نہیں ہے۔ اور نئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سروے آیا ہے اس کی اکانومی کا، تو 95% کمپنیوں کا بتایا گیا کہ کسی نے کوئی ترقی نہیں کی، کسی نے کوئی پیسہ نہیں کمایا، بلکہ جو اخراجات کیے وہ بھی پورے نہیں نکلے، اور آنے والے چند سالوں میں کوئی 2 ملین کے قریب جاب بھی جا رہی ہیں، مگر فوری طور پہ کوئی پیسے جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بنتی نہیں نظر آ رہی، بس ورکر کما رہا ہے۔ اچھا پھر ایک چیز بتدریج سامنے آ رہی ہے کہ جو ہیومن پریزنس ہے اسے مشکل ہی ریپلیس کر پائے، کہ بغیر ڈرائیور کی گاڑی یہ تو دیکھ سکتی ہے کہ دوسری گاڑی کہاں کھڑی ہے، مگر وہ دوسرے گاڑی کے ڈرائیور کے موڈ کو نہیں سمجھ سکتی کہ اس کا ذہن کیا کام کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کیا بتا رہی ہیں، اور وہ کتنی جلدی میں ہے یا کتنی سستی میں ہے۔ خیر میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ پھر ساتھ میں جو ایک تفاخر تھا انڈیا کا کرکٹ میں کہ پاکستان سے تو ہم نہیں کھیلیں گے، پاکستان جا کر تو پھر طے ہوا کہ جناب غیر جانبدار نیوٹرل وینیو پہ جا کے دونوں ملک کھیلیں گے۔ اب جو 2030 میں میرے خیال میں 32 میں جو ورلڈ کپ آ رہا ہے 2030 میں، تو بی سی سی آئی کو وقتہ پڑ گیا ہے کہ انڈیا میں تو اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان تو نہیں کھیلے گا، پھر بنگلہ دیش نے بھی پنگا ڈال دیا ہے، تو اب یہ آسٹریلیا موو کر کے لے کے جا رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ جو سیاست کو گھسیڑا انڈیا نے اسپورٹس میں، وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے، اور اب اس کی قیمت پے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آئی ٹی میں کہتے ہیں کانفرنس تقریباً ناکام ہو چکی ہے، بہت بڑے بڑے ڈیلیگیٹ جو ہے نا وہ آئے نہیں ہیں یا واپس جا رہے ہیں، جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور چائنیز بھی جو 2-3 بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس کے ریزن ابھی سامنے نہیں آئے یا میں نے بہت ڈیٹیل میں ابھی نہیں پڑھا ہے، مگر یہ کہ جو توقعات تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ آج کا ولاگ ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی اور خاص بات ہے تو جاتے ہوئے وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ میں نے ساری چیز چھبر رہ دی۔ ایران کا میں بتا دیتا ہوں آخر میں۔ دیکھیں ایک بات تو آپ سمجھ لیں، جنگ کیوں نہیں ہوگی، میں کیوں کہتا ہوں جنگ کیوں نہیں ہوگی؟ جو مہنگائی ہے اور جو وہاں قلت ہے، عام آدمی کتنا بھی محب وطن ہو وہ اپنی ضروریات زندگی پر ایک لمٹ تک کمپرومائز کر سکتا ہے، پھر فائنلی اسے نکلنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 79 میں یہ انقلاب آیا تھا نا، اور پھر پوری دنیا سے یہ خود لڑے۔ جو ابھی پچھلے دنوں لوگ مرے، جو باہر نکلے 30,000 لوگ مارے انہوں نے، کتنے 30,000،
اور 1.5 لاکھ سے اوپر زخمی بتائے جاتے ہیں۔ 35 لاکھ تومان میں ایک انڈے کی باسکٹ ملتی ہے، 12 انڈوں کی۔ ان کے دباؤ میں پورے سعودی عرب کو تبدیل ہونا پڑا، علاقے کے لوگوں کو تبدیل ہونا پڑا خوف میں، کیونکہ بادشاہتیں تھی نا کہ اسلام آ گیا ہے ہر طرف ایران میں، ہمارے لوگ بھی نہ بہک جائیں، تو جو سختیاں ہوئی۔ مگر جب یہ کمزور ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ شہزادے نے آ کر سب کچھ بدل دیا، کیونکہ ان کی اوقات ان کے ملک میں بھی نظر آ چکی ہے۔ پورا خطہ ان سے پریشان ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، جہاں ان کی پراکسیز نہیں ہے؟ وہ حزب اللہ ہو، وہ حماس ہو، لیبیا میں ہو، سوڈان میں ہو۔ اب تو سوڈان، لیبیا اور شام میں تو یو اے بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، دولت آ گئی ہے نا، اور وہ جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ کہیں پر بھی جمہوریت آئے۔ اور میں بھی بتا چکا ہوں، اور سینکڑوں لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ گوادر میں بھی کھیل یو اے ای کھیل رہا ہے۔ وہ جو زید النہیان ہے، وہ بہت بڑی فلم ہے۔ تو بہرحال سب کو خطرہ ہے، پوری دنیا۔ امریکہ نے ایسی پابندیاں کیوں نہیں لگائی، یا یونائٹڈ نیشن نے ایسی تو پابندیاں نہیں لگائی کہ امریکی سفارت خانے پہ قبضے کی داستان سے اگر ہم شروع کریں تو جنگ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ اگر سال 6 مہینے انہیں اور چھوڑ دیا گیا تو یہ خود ہی گر پڑیں گے، کیونکہ عوام اب برداشت نہیں کر سکتے، ناممکنات میں سے ہے۔ اور مذہب سب کا ذاتی معاملہ ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی تو ان کی عورت ہے، اسے گھر میں بند ہے کہ وہ حجاب نہیں پہنے گی تو پھانسی میں لٹکا دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کتنی دیر؟ اور پھر اکانومی کہاں سے چلے گی؟ ایک تیل کے اوپر تو زندگی نہیں چلتی نا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر آئی ٹی کے سارے معاملات اگر ہم دیکھیں تو میرا یقین ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، مگر یہاں اب کہا جا رہا ہے کہ جنگ اگر ہوئی تو اتنی بڑی ہوگی کہ ایران کے وجود کو مٹا دینے کی حد تک ہوگی۔ میں سالوں نہیں کر پا رہا، مگر کوئی کہتے ہیں نا، یو نیور نو، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو حکومتوں کے، ریاستوں کے ارادے ہوتے ہیں وہ تو انہیں کو پتہ ہوتے ہیں۔ اور میں تو کوئی بہت بڑا صحافی بھی نہیں ہوں، مگر جو میں نے پڑھا ہے، سمپ کیا ہے، جس طرح دنیا اپنے لوگوں کو باہر نکال رہی ہے، کہ اگر امریکہ کی مرضی کے عین مطابق معاملات طے نہیں ہوئے تو پھر آخری آپشن تو جنگ ہے۔ مگر آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ملک میں سے لے کر سعودی عرب، یو اے ای، ایجپٹ، ہر جگہ پر ان کی پراکسیز نے غازہ کے جو اتنے لوگ مارے گئے، حماس کا سپورٹر پہلا کون ہے؟ یہی ہے۔ آپ لوگوں کو بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی خطے کو تباہ کرنے کی، اور ان کا جو بیلسٹک میزائل سے لے کر یہ جو نیوکلیر بنا رہے ہیں، یہ اپنے خطے کو ڈرائیں گے نا، انہی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو بہرحال میں اس میں اور ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ جنگ نہ ہو اور یہ رجیم چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ بہت کچھ ہمارے خطے میں تباہ ہو جائے گا، جو کافی ہو چکا ہے۔ آج کے لیے یاد دیجیے، شام تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔